अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल हिल्ला कुल हिया मवाक़ितु लिन्नास वल हज। मेरे भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने चाँद का मसला मौजू लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मेरे भाइयों, चाँद का मसला ये ज़माने क़दीम से इख्तलाफी रहा है, जिसमें किबार मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, उलमाए किराम की अक्सरियत जो मशहूर मारूफ़ हैं आलमी लेवल पर, वो सब के सब जो लगभग सब के सब कुछ लोगों को छोड़कर वो इस बात के कायल हैं, तामीम रुयत के कायल हैं कि एक जगह की रुयत पूरी उम्मत के लिए है, जहाँ तक ख़बर मोतबर तरीक़े से पहुँच जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही वफ्तरू लिरुयतिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का हुक्म जो है वो तमाम मुसलमानों के लिए है। और जब दो गवाह गवाही दे तो रोज़ा रखो, अफ्तार करो। तो मेरे भाइयों, इस ताल्लुक़ से काफ़ी बातें हो रही हैं। हमारे एक भाई हैं जिन्होंने इस मसले को टच किया और टच करने के बाद कुछ बातें कहीं मैं चाहता हूं कि उसकी कुछ वजाहत कर दूं। और हम लोग बिल्कुल दिफाई अंदाज में हैं, लेकिन जो लोग तमीज़ का दायरा खो देते हैं उनको तो ज़रूर कहते हैं हम कि भाई चलिए हम किसी भी लेवल पर आपसे बात कर लेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर बात करने की बात की जाए तो। बहरकैफ वक्त कम है और बात जल्दी जल्दी करनी है। मेरे भाई ने कहा है कि ईद का चाँद हो या रमज़ान का चाँद हो, दोनों चाँद बड़ा मसला बनता जा रहा है। मेरे ख़्याल से जब से हम लोगों ने होश संभाला और बचपना ख़त्म हुआ और जवानी की दहलीज़ पर पहुँचे, तब से लगभग 30-35 सालों से देख रहा हूँ कि चाँद के मसले में हमेशा ही अख्तलाफ रहा है। अख्तलाफ कभी कभी ऐसा भी रहा है कि सुबह में लोगों ने रोज़ा तोड़ा है, अब बाज़ लोगों ने रोज़ा रखा है। अक्सर जगह मारपीट की ख़बरें आ जाया करती थी ईद के चाँद को लेके। उस वक्त की बात है जब मैं इस मसले को जानता भी नहीं था कि इत्तेहाद रुयत का भी मसला कुछ मसला है तब से। इसलिए ये कहना कि चाँद का इख्तलाफ, चाँद, ईद का चाँद और रोज़े का चाँद का मसला जो है वो बड़ा मसला बनता जा रहा है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि ये मसला शुरू से मसला बना हुआ है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इत्तेहाद रुयत, एक रुयत को मान लिया जाए जैसा कि जमहूर का मौक़िफ़ है, तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। एक जगह से कहीं से भी चाँद का ऐलान हो जाए, लोग उसको मान करके रोज़ा शुरू करें, अफ्तार करें, ईद पढ़ें, तो ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाई, उसके बाद मोहतरम फरमाते हैं कि बड़े बड़े इख्तलाफ देखने को मिलता है। बिल्कुल इख्तलाफात देखने को मिल रहे हैं। और हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मौके से क्या तालीमात दी है, कुरान और सुन्नत का क्या हुक्म है। बड़ी मशहूर आयत है, उलमा बराबर पेश करते हैं कि इख्तलाफ की सूरत में करना क्या है। तमाम उलमा, तमाम मुफक्किर, तमाम जो भी हैं, सबको छोड़ कर इख्तलाफ की सूरत में क्या करना है। अल्लाह फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 59, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। यानी कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम, अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा दो। तो अब जो जितनी भी बातें की जा रही हैं, मतला अलग होता है और जो भी बातें कि हर बलद की अपनी रुयत है। तो आप चलिए, अल्लाह और उसके रसूल ने क्या फ़रमाया है उस तरफ हम चलें। तो मेरे भाइयों, तो नज़ा की सूरत में ये करना चाहिए। उसके बाद फिर शेख ने एक कमेंट करते हुए शेख गूगल, शेख याहू
ایک دو حدیث جان نہ گئے کہ علماء سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر شیخ یاہو اور شیخ گوگل سلف کے منہج سے ہٹ کر ہیں اور وہ اپنی بات میں ایسی کوئی بات کہہ رہے ہیں جو سلف صالحین نے اس کو گمراہی کہی ہے، تب تو آپ کی یہ پھٹکار صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کے پاس یعنی کہ میری جانب سے ایک ہی بات کیوں نہ معلوم ہو، لوگوں تک پہنچا دو، تو اگر ان کی بات کو سلف صالحین میں سے کسی نے گمراہی نہیں کہی ہے، تو پھر آپ کا اس طرح سے حملہ کرنا یہ قطعی جائز نہیں، درست نہیں، بلکہ ایک طرح کی دل آزاری ہے، بلکہ ایک طرح کا اتہام ہے، کیا ہے، الزام تراشی ہے، کہ بھئی یا ان کو ڈسکریمنیٹ کرنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو نیچا دکھانا ہے، ان کے اندر جو بھی جذبہ آیا ہے دعوت کا اس کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ تو یہ اب یہ بھی بات سمجھ ایسا لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ بھائی جو لوگ مدنی ہیں اور مدینہ کی ڈگری لے لیے ہیں، اب جو وہ کہیں، جس طرح سے امت کو رکھیں، جس طرح سے لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کریں، جیسی باتیں کہہ دیں، دوسرے لوگ حدیث نہ دکھائیں، نہ پڑھیں، نہ کسی کو بتائیں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام یا سلف صالحین کے منہج کو دوسرے کو نہ بتائیں، صرف علماء کا کام ہے۔ اگر آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ کبھی مناسب نہیں لگتا کسی اعتبار سے۔ یہی کام تو کیا تھا لوگوں نے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ علماء ہمارے جو کہیں گے وہی ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے علماء، ہمارے امام، تو پھر ہم وہیں پہنچ گئے، ہم تو بالکل وہیں پہنچ گئے میرے بھائی۔ تو اس طرح سے کسی کو ڈسکریمنیٹ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں۔ اور ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کے بارے میں کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن جو ہے کیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ پیٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدنی علماء سے یہ لوگ مناظرہ کر رہے ہیں، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مدنی علماء اتحاد رویت کے قائل ہیں۔ خود بہار کے اندر بہت سارے ایسے مدنی علماء ہیں جو رویت وحدت کے قائل ہیں، جیسے تنویر ذکی مدنی ایک بہت بڑے عالم ہیں کشن گنج کے، وہ بھی اتحاد رویت کے قائل ہیں۔ شیخ جلال الدین قاسمی، آپ دیکھیں، شیخ کوثر مدنی، آپ دیکھیں شیخ سراج مدنی جو بہار پورنیہ سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ مطیع اللہ مدنی، اور اس طرح سے بہت سارے علماء خود اتحاد رویت کے قائل ہیں۔ تو کہاں کوئی مدنی کو چیلنج کر رہا ہے؟ کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی اپنے عہدے کا، اپنی ڈگری کا وہ دھونس جمانا چاہے، لوگوں کو ذلیل کرے، نیچا دکھائے، تب تو ان کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے شیخ، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اس موضوع پر، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ اتحاد رویت کے قائل ہیں، وہ دفاعی انداز میں اور سوال پوچھنے کے انداز میں اور عزت و احترام کے ساتھ لوگوں سے سوال کریں، لوگوں سے معاملہ کریں، عزت کریں ان کی، اور یہ حق اللہ نے انہیں دیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو جاننے والے سے، اگر نہیں جانتے ہو تو کتاب کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی ان موضوع، اب مسئلہ رویت ہلال کا ہے، صرف وہیں تک رہتے، اسی پر بات کرتے، وہیں پر اپنی دلیل پیش کرتے، اگلے کی دلیل کو کاٹتے، کہتے کہ دیکھو تمہاری دلیل اس طرح سے غلط ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ موضوع اتنا نہیں پھیلتا، لیکن یہ اتنا بڑا موضوع اس لیے ہو گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں سائیڈ سے ملا لی گئی ہیں، اس طرح کی باتیں لے آئی، تعجب کی بات ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہیں پر رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کو اس طرح سے شامل کرنا کسی بھی طرح سے کیا ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور جو داعی ہیں، قرآن و سنت کے داعی ہیں، ان پر تو اور بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو احسن طریقے سے ان کی اصلاح کریں، نہ کہ تانتش نہ کر کے، ان کو نیچا دکھا کر کے، ان کو ڈسکریمنیٹ کر کے، اور ان پر زیادتی کر کے۔ یہ کبھی اس بات کی
اللہ اجازت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم الا باللتی ہی احسن، یعنی کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اچھے اخلاق سے بلائیں، آپ سب حکمت سے، دانائی سے بلائیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی سلف کے منہج کو رکھ رہا ہے، اسے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان بند کر لے، وہ سوالات پوچھنا بند کر دے، وہ اپنی بات رکھنا بند کر دے، کیا یہ اسلامی تعلیمات اس جان؟ نہیں، کوئی مناظرے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب بات کرنے کی بات آئے گی، دونوں طرف لوگ ٹوکیں گے، تو بیٹھ کے یہاں تک بات کرنی ہوگی تو لوگ ضرور اپنی بات رکھیں گے، آپ اس سے منع نہیں کر سکتے لوگوں کو۔ اس کے بعد محترم کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ماسٹر بولتے ہیں، ٹیچر بولتے ہیں، وہ مدنی علماء سے مناظرہ کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ کبھی ایسی بات نہیں ہے، کبھی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ٹیچر ہے اور کوئی بھی ماسٹر ہے، اگر وہ کسی ٹاپک کو جانتا ہے تو وہ اس کو اپنی بات رکھنے کا ادھیکار ہے، قرآن و سنت پیش کرنے کا حق حاصل ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، سب لوگوں کو حق دیا ہے۔ ہاں، اس کی غلطی کہاں ہے؟ وہ اگر غلط عقیدے پر ہے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ دین کو پیٹنٹ کر لیں کہ میرے علاوہ کوئی نہ بولے، تو یہ ایک دم بالکل غلط اور غیر مناسب بات ہے، بالکل یہ غلط اور غیر مناسب بات ہے۔ اس لیے ہر شخص کو دین سب کے لیے ہے، ہاں اس کا عقیدہ سلف صالحین سے ہٹ کرنا ہو، منہج سلف سے ہٹ کرنا ہو، تب اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور آپ اس طرح سے مواخذہ کریں۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف رائے ہیں، پھر اس رائے کے ماننے والوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی، یہ کسی طرح سے کیا ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد محترم آگے کہتے ہیں کہ آپ کو اس امت کا کیا ہوگا؟ بڑے بڑے علماء جن سے لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، بڑے بڑے علماء جن سے لوگ بات کرنے سے گھبراتے ہیں، جن علماء سے لوگ بات کرنے سے گھبرائے، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ وہ بڑا عالم ہی نہیں ہے جس سے لوگ بات کرنے سے گھبرائے۔ یہ کون سا تکبر ہے بھائی؟ یہ کون سی شان ہے؟ ہاں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن بات کرنے سے گھبرائے، یہ کیا بات ہے؟ ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لوگ آسانی سے بات کرتے تھے، سوال پوچھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، بلکہ سوال پوچھنے کا بعض اوقات جو ہے وہ یہ انداز ہوتا تھا لوگوں کا کہ آج کے جو علماء ہو، جو میں سب کو نہیں کہہ رہا، آج کے جو بہت سارے ایسے علماء ہیں جو اپنی تکبر کے شان میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، ان سے سوال کرنا بڑا مشکل ہے بھائی، وہ جھاڑ دیں گے، بگڑ جائیں گے، کچھ کہہ دیں گے، ان کی زبان سے لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی کس طرح کی زبان استعمال کر، کچھ کہہ دیں گے، اس ڈر سے لوگ کچھ نہیں بولتے۔ یہ تو بڑی خراب بات ہے، اور اس بات پر وعید بھی آئی ہے کہ جس کے قربت سے لوگ گھبرائیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کے قربت سے لوگ گھبرائیں۔ میرے بھائی، یہ کون سی بات ہے کہ علماء سے ملنے سے لوگ گھبراتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے اور کہتے ہیں کہ اے محمد، میں تجھ سے سوال کروں گا، سوال پوچھنے میں میں تم پر سوال پوچھنے میں سختی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برہم نہیں ہوتے، اس کو بڑے اچھے سے جواب دیتے۔ اور آج کے جو کچھ علماء ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ علماء ہیں، اگر آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ میں تم پر سختی کروں گا، یہ الفاظ کا استعمال کر دیں، پھر دیکھیں ان کا وہ کس طرح سے چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان کے سائڈ وائڈ میں کچھ لوگ ہوں تو ان کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا دیکھا بھی گیا، ہم نے دیکھا بھی ہے، کہا کہ تم کو مولانا سے بات کرنے کی ہمت، اس طرح سے بات کرنے کی، میں نے پٹتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو یہ بڑے علماء، اچھے علماء اور قرآن و سنت کی دعوت دینے والے علماء کی شان نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض واقعات میں نے ایسے پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ کسی نے آپ کے گردن میں جو رومال تھی اس کو پکڑ کر کھینچ دیا، اور آپ کے گردن پر وہ اس کا نشان آ گیا، اور مخاطب ہو کے کہتا ہے وہ شخص چادر کھینچ کے کہ اے محمد، جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے۔ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر یہ علماء کیا کریں گے بھائی، جن سے بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں؟ تو
اس طرح کی متکبرانہ سوچ میرے خیال سے قطعی مناسب نہیں ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی باتوں سے لوگ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% صحیح ہوں، اگر جہاں پر میری غلطی ہے آپ مجھے بتائیں، انشاءاللہ میں ضرور اس بات کی اصلاح کروں گا، توبہ کروں گا۔ اگر کہیں کوئی زیادتی میری طرف سے ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معافی مانگوں گا۔ تو بہرکیف ان چیزوں سے اعتراض ہونا چاہیے۔ محترم آگے کہتے ہیں، میں نے اس کو نوٹ کیا ہے سب کو، وہ دیکھ لیجئے۔ یہ معمولی قسم کے جن کو عربی نہیں آتی، کہیں کہ وہ ٹیچر ہیں، کہیں انگلش کے ٹیچر ہیں، عربی نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ قرآن سمجھنے کے لیے نہایت آسان ہے۔ اگر قرآن کو اس کی زبان میں سمجھایا جائے تو بڑی آسانی سے لوگ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کافی تعداد میں دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے دین کی سمجھ کے لیے عربی جاننا بہت ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سلف صالحین کا منہج ہے، جس کے اردو یا جس زبان کو لوگ جانتے ہیں اس میں ترجمے ہو گئے ہیں، تو اس کو سمجھنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، دین آسان ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، عربی، میرے بھائی، قرآن اللہ نے عربی میں نازل فرمایا، اور ایسی قوم پر نازل فرمایا جو عربی کی ماہر تھی، عربی اچھے سے جانتی تھی۔ اگر عربی کا علامہ ہونا ہی دین کی سمجھ ہے تو پھر کسی عربی کو مشرک یا کافر ہو کے نہیں مرنا چاہیے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں بننا چاہیے تھا، اگر عربی ہی صرف دین کے سمجھ کی دلیل ہے۔ کیا عرب کے اندر، عربی جاننے والوں کے اندر، میں سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسری جو عرب کنٹریز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اس میں گمراہ لوگ نہیں ہوتے؟ اگر عربی اچھا، جو عربی جانتا ہے وہ سب دین جانتا ہے اور سب دین کی سمجھ رکھتا ہے، تو پھر یہ گمراہ کیوں ہیں عربی جاننے والے لوگ؟ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ عربی نہیں جانتے ہیں اور وہ ٹیچر ہیں، انگلش کے ہیں، ماسٹر ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں، اب کمی بیشی ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا اپنی زندگی کے اندر کہ جو کام کوئی بھی عربی دان نہیں کر سکا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کر کے دکھا دیا۔ پوری دنیا کو کہ بڑے بڑے اسکالروں کو دھول چٹایا اپنے، حالانکہ وہ انگریزی کے ماہر ہیں، عربی نہیں جانتے، انہوں نے انگریزی میں دین کو پڑھا اور سمجھا۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کی گفتگو کر کے کسی کی ہمت کو نہیں توڑنا چاہیے۔ مسئلہ ہے اس پہ بات کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں منع نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد محترم چاند کے مسئلے پر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب سعودی نہیں تھا تو کس کے حساب سے چلتے تھے؟ کہ جب سعودی سے خبر نہیں مل پاتی تھی تب کیا تھا بھائی مسئلہ؟ کہ سعودی کی جب خبر نہیں مل پاتی تھی تو آپ کیسے عمل کرتے تھے؟ میرے بھائی، جب سعودی کیا، جب وہ حالات تھے 100 سال پہلے، آپ اگر اب جائیں تو بغل کی خبر نہیں مل پاتی تھی، اپنے ضلع کی خبر نہیں مل پاتی تھی۔ تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان سے، کسی بھی آدمی سے اس کی طاقت سے زیادہ سوال نہیں کرے گا۔ تو جتنی استطاعت ہو، طاقت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب اذا امرتکم بشیء، جب میں کسی بات کا حکم کروں تو اسے لے لو اور اس پر حسب استطاعت عمل کرو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَعَلُوهُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں کسی بات کا حکم کروں تو اس پر تم حسب استطاعت عمل کرو۔ تو جتنی طاقت ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ آج لوگ دلی، ممبئی تک کی شہادت لیتے ہیں اور اس سے بھی آگے تک کی شہادت لیتے ہیں، جبکہ کچھ زمانہ پہلے، 100 سال پہلے، آپ کے ہی اسٹیٹ میں اگر پٹنے میں چاند ہوا تو دربھنگے والوں کو پتہ نہیں چلتا، خبر نہیں ہوتی، لیکن آج دلی تک کی خبر ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ حسب استطاعت میں شامل ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ مسئلے پر بات کی جائے، ادھر ادھر باتوں کو نہ الجھایا جائے اور نہ اس طریقے سے اٹیک کیا جائے کسی پر، بلکہ جہاں مسئلہ ہے وہیں رکھا جائے اور جہاں اس کی غلطی ہو وہاں اس کو بتایا جائے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. ہمارا مقصد کسی پر کیا ہے؟ وہ چھٹا کشی، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، محض یہ کہ اپنا دفاع کرنا ہے. اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اب کوئی سوال یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو اصلاح کرنی تھی، ڈائریکٹ اصلاح کر دیتے. آپ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، یہ اختلاف پھیلا رہے ہیں. تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ اگر یہ غلطی اور یا پھر یہ اصلاح کی بات اگر آمنے سامنے ہوتی، ایک آدمی سے ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا سوشل میڈیا ہی پر اس کا جواب دیا جائے اور لوگ اس کو بھی دیکھ لیں اور اپنی اپنی اصلاح کر لیں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.